अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में जिन मौजूआत पर बात करेंगे उसमें शामिल सबसे बड़ी अहम स्टोरी, लीड स्टोरी हमारी आज की कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर ये बताया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की तरफ से कि अगले एक साल तक, यानी कि इस साल के अंदर ये वाला केस हेयरिंग के लिए, समाअत के लिए लग ही नहीं सकता। आपके साथ इसकी वजह शेयर करेंगे। इसकी वजह तहकीकाती सहाफत है। इसी तरीके से हम बात करेंगे, आपको बताएंगे ताजा तरीन सूरत हाल क्या है पहलगाम हमले की तहकीकात के हवाले से। कुछ पाकिस्तानियों के नाम लिए जा रहे हैं, ये नाम क्या हैं, इन लोगों का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, इस हवाले से क्या तफसील भारतीय इदारे फराहम कर रहे हैं। इसी तरीके से हम इस मौजू पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से लगाई जाने वाली पाबंदियों के बाद एयर इंडिया को तकरीबन $600 मिलियन नुकसान का अंदेशा है। हम आपको यह भी शेयर करेंगे कि जो दहशतगर्द ये वारदात में मुलव्वस थे, इस दहशतगर्दी के वाकये में मुलव्वस थे, उनका पीछा अब भी जारी है। इस वक्त भी मैन हंट जारी है। बहुत ही ज्यादा पूरी उम्मीद है भारतीय इदारे कि वो इन दहशतगर्दों को पकड़ लेंगे, लेकिन साफ जाहिर है कि ऐसा मुमकिन भी है कि वो गिरफ्तारी से पहले अपने आप को खत्म कर लें, लेकिन ड्रामा अभी जारी है। इसी तरीके से आपको सबसे अहम बात एक ये बताएंगे कि अमेरिका की तरफ से तुलसी गैबर्ड और काश पटेल और अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनके टेलीफोन के अलावा एक टेलीफोनिक राब्ता जो है वो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जो पीट हेगसेट हैं, उनका हुआ है भारतीय वजीर दफा के साथ। ये भी एक बहुत अहम राब्ता है। अमेरिकी हुकूमत जो है वो तो अभी तक न्यूट्रल एक पोस्टर दे रही है, लेकिन मुख्तलिफ अमेरिकी जो सरबराह हैं मुख्तलिफ इदारों के, जिनमें से कुछ भारतीय बैकग्राउंड रखने वाले लोग भी शामिल हैं, उनकी तरफ से बड़ी वाजे एक जो इंक्लिनेशन है वो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हुकूमत के मौक़िफ़ के हक में नजर आ रही है। हम आगाज करेंगे गुफ्तगू का सबसे अहम स्टोरी के हवाले से, और सबसे पहले आपको थोड़ा सा बताएंगे कि रिपोर्ट क्या किया गया है इस हवाले से मीडिया के अंदर, और फिर हम इसकी तफसीलात पे बात करते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील 2025 में मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट अवैस यूसुफजई साहब की खबर है, जियो न्यूज में रिपोर्ट की है उन्होंने। बानी पीटीआई, इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से जारी बयान में कहा गया है कि हाई कोर्ट में सजा के खिलाफ अपीलें सिर्फ अपने नंबर पर ही समाअत के लिए मुकर्रर होंगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बानी पीटीआई की अपील मुकर्रर करने से मुतल्लिक तहरीरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी, जिसमें कहा गया है कि बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील इस साल मुकर्रर होने का कोई इम्कान नहीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों के मुताबिक फिक्सेशन पॉलिसी मुरतब की गई। फिक्सेशन पॉलिसी के मुताबिक ज़ेर इल्तवा केसेस और अपीलों को निपटाया जाएगा। रजिस्ट्रार ऑफिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त सजा याफ्ता मुजरमों की 279 अपीलें ज़ेर समाअत हैं। सजाए मौत के खिलाफ 63 और उम्र कैद की सजा के खिलाफ 73 अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। 7 साल से जायद कैद की 88, जबकि 7 साल से कम कैद की 55 अपीलें ज़ेर समाअत हैं। आगे मतलब फजूलियात हैं, लेकिन जो बात है, जो बुनियादी चीज़ आपके सामने रखनी थी वो ये है कि जो इसमें डॉज देने की कोशिश की गई है, ये आईएसआई की तरफ से होता है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बयान आया, लेकिन मैनेजमेंट सारी आईएसआई खुद से कर रही होती है, और इस तरीके से मीडिया में ये चीज़ें छुपवाई जाती हैं। हाई कोर्ट के जरिए रिलीज करवाया गया, लेकिन इसमें प्रोसेस एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। और प्रोसेस ये होता है नाज़रीन कि जब लोअर कोर्ट में ट्रायल के बाद कोई केस के ऊपर फैसला आता है और किसी शख्स को सजा सुनाई जाती है, तो अब जब हाई कोर्ट में उसका एक मुद्दत होती है जिसके दौरान उन्होंने उसको अपील जरूर फाइल करनी होती है। जब अपील फाइल हो जाती है तो उसके बाद ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, और हमेशा से यही असूल है कि वो जो अपील है वो अपने नंबर पे, जिस नंबर पे वो फाइल हुई है उसी पे लगेगी। आज तक यही होता आया है, लेकिन क्योंकि आप किसी शख्स को सजा सुना चुके होते हैं, लोअर कोर्ट में ट्रायल के बाद सजा सुनाई जा चुकी होती है, और इस चीज का इम्कान होता है कि प्रेमा फशाई अपेरेंटली देखने से, जो अपेरेंट फैक्ट्स हैं उनको देखने से ही ये पता लगे कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, जो जितना सख्त फैसला सुनाया गया है, तो जो शवाहिद सामने सामने नजर आ रहे हैं उनसे तो लगता है कि यह सजा बनती ही नहीं थी। तो क्या किया जाता है कि अपील जो होती है वो तो
اسی ٹائم پہ لگتی ہے. لیکن ایک فوری ہیئرنگ کے ذریعے جو اپلیکیشن ہوتی ہے ضمانت کی وہ سن لی جاتی ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے کہ بہت کلیئرلی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے کیس ہی بے بنیاد ہے, اس کی کوئی بیسس ہی نہیں ہے, تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو جو بھی ملزم ہوتا ہے اس کو رہائی مل جاتی ہے, سزا جو ہے وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہتی ہے اور وہ اپنا نارمل کام شروع کر دیتا ہے, اور اس کے بعد جب اس اپیل کا موقع آتا ہے تو پھر مین کیس جو ہے وہ اس کی سماعت ہو جاتی ہے. یہ ایک پروسیس ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے. اب جو اس کے اندر تعداد بتائی گئی ہے جی اتنے کیسز پینڈنگ ہیں, تو پہلی بات ہے کہ 7-8 تو پہلے بھی ججز تھے اور ابھی 4-5 ٹاؤٹ ISI کے مزید ڈالے گئے ہیں, تو ججز کی تو کمی ہے ہی نہیں, جتنی مرضی اپیلیں سن لیں آپ. اپیلوں کا تو خیر مسئلہ ہے ہی نہیں. مسئلہ ہے کیا ناظرین یہ والا, کیوں صرف اس ایک کیس کے وجہ سے تمام جو آپ انٹرم ریلیف دینے والے, مطلب جو آپ کہہ لیں کہ جو شارٹ ٹرم ریلیف جو فوری طور پہ مل جایا کرتا تھا, وہ سلسلہ کیوں رکا ہے, یہ سب سے دلچسپ موضوع ہے. یہ کیس آپ سب لوگ جانتے ہیں, بہت مرتبہ ڈسکس ہو چکا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کی بنیادی بات یہ تھی کہ جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض ہیں, ان کی بہت ساری انویسٹمنٹ, ان کا بہت سارا پیسہ جو ہے وہ یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اس کی جو موومنٹ ہے وہ نظر آئی, اور نیشنل کرائم ایجنسی USA نے بہت سارے اکاؤنٹ سیز کیے. وہ اس کا سورس نہیں بتا پا رہے تھے کہ یہ کیسے ہے. اب اس کا جو دوسرا کنیکشن ہے, جو پیسے کہاں سے آئے, کدھر جا رہے تھے, کس کس کو جا رہے تھے, اس طرف بھی میں فی الحال نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے. اس وقت موضوع یہ ہے کہ وہ پیسے الٹیمیٹلی انفریز ہوئے اور پاکستان آئے, اور کہانی یہ بنی کہ جی یہ پیسے حکومت پاکستان, عمران خان اس وقت وزیر اعظم تھے, ان کی حکومت کے اس میں انٹروین کرنے سے یہ پیسے انفریز ہوئے ہیں, اور یہ پیسے حکومت پاکستان کو دیے گئے ہیں. NCA نے, یہ حکومت پاکستان کی ملکیت تھی یہ پیسے جتنے بھی تھے, اور اس کا کوئی بھی تعلق ملک ریاض سے نہیں تھا, جبکہ وہ پیسے ملک ریاض کو دے دیے گئے. یہ بات درست ہے کہ وہ پیسے ملک ریاض کو نے سپریم کورٹ کے ایسے اکاؤنٹ میں جمع کروائے جہاں پہ انہوں نے جرمانہ جمع کروانا تھا, تو یعنی کہ پیسے ملک ریاض کو دیے گئے. یہ بات درست ہے, 100% درست بات ہے. لیکن اب اس چیز کو جب سامنے آئی تو سب لوگوں نے جتنے فیکٹس اویلیبل تھے اس کی بنیاد پہ, میرے سمیت بہت سارے صحافیوں نے اس کو کہا کہ یہ بہت ہی غلط ہوا ہے. نہ صرف غلط ہوا ہے بلکہ یہ کرپشن کی ایک بڑی جیتی جاگتی مثال ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ ایک ٹرسٹ بنا جو القادر ٹرسٹ کے نام سے مشہور ہوا, اور اس کی تعمیر کے اندر بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ ملک ریاض کی طرف سے دیا گیا. اس ٹرسٹ میں بہت سارے لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا, لیکن اس کی زمینیں دینے اور تعمیر کے حوالے سے ایک مین کنٹریبیوشن جو ہے وہ ملک ریاض کی طرف سے آئی. تو اس طرح وہ اس کو ملانے کی کوشش بھی کی گئی, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ایک بڑی ہی غلط چیز لگ رہی تھی. اب بنیادی کیس یہ تھا کہ جو پیسے یونائٹڈ کنگڈم سے آئے ہیں وہ حکومت پاکستان کو دیے گئے تھے, وہ ملک ریاض کے سپریم کورٹ کے جرمانے والے اکاؤنٹ میں نہیں جانے چاہیے تھے. اس کے اوپر میں نے مسلسل بات کی, مسلسل میں کہتا رہا اور اس کو غلط کہتا رہا. کسی نے میری توجہ دلائی اس حوالے سے چند ڈیفرنٹ فیکٹس کی طرف, اور اس سے میری رائے کچھ تبدیل ہوئی. لیکن اس رائے کے بعد بھی مجھے کسی نے بتایا کہ ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کی گئی ہے, کوئی لنک ہے اور اس کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ کوئی بھی لنک جو ہے جہاں پہ کوئی ججمنٹ پڑھی ہوئی ہے, میں نے پڑھی, اس سے بات تو سمجھ آ رہی تھی, لیکن میں نے کہا کہ اس کو رپورٹ نہیں کیا جا سکتا جب تک کوئی آفیشیل ججمنٹ آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, اور وہ آفیشیل ججمنٹ آپ باقاعدہ آفیشیل ویب سائٹ سے لیں. تو پھر میں نے اس کو جو لندن ہائی کورٹ کی متعلقہ جو آفیشیل ویب سائٹ تھی وہاں سے اس کو ڈھونڈا, اس جو ججمنٹ تھی اس کو سمجھا, اس کو قانونی ماہرین سے سمجھا, اور پھر میں نے یہ رپورٹ کیا کہ یہ جو پیسے نیشنل کرائم ایجنسی نے انفریز کیے تھے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, وہ پیسے کبھی بھی حکومت پاکستان کو دیے ہی نہیں گئے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پیسے خود ملک ریاض نے, یعنی کہ ان کی کمپنیوں نے, جن کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں وہ پیسے تھے جو فریز ہوئے تھے, ان کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے براہ راست سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے جس میں جرمانہ جمع کیا جانا تھا. اب لیکن پھر بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر وہاں پہ سیز ہوئے تھے اور پھر انفریز ہوئے تو یہ تو پیسے اگر آئے تو کیوں آئے اس اکاؤنٹ میں؟ یہ تو حکومت پاکستان کو آنے چاہیے تھے. یہ ضد تھی چند لوگوں کی, اگرچہ معاملہ کچھ کلیئر ہوتا دکھائی دیتا تھا. تو جو میں نے رپورٹنگ کی لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ کی, وہ بڑے واضح انداز میں اس چیز کو ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ جو پیسے انفریز ہوئے, اور جو ملک ریاض کے خلاف ایک ججمنٹ ہے یہ والی لندن ہائی کورٹ کی ایک دوسرے معاملے کے اوپر, لیکن اس حوالے
حوالے سے بہت کلیئرٹی کے ساتھ لندن ہائی کورٹ کے 3 ججز نے اس چیز کو انڈورس کیا کہ جو این سی اے نے پیسے ریلیز کیے، انفریز کیے، وہ کیے اس شرط کے اوپر کہ ملک ریاض یہ پیسے پاکستان میں لے جا کر اپنے سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے گا جہاں پہ اس میں جرمانہ جمع کروانا ہے. تو یہ والا الزام جو تھا وہ لندن ہائی کورٹ، مطلب ہائی کورٹ کے 3 ججز کے فیصلے کی روشنی میں زمین بوس ہو گیا، وہ پانی کی طرح بہہ گیا اور سارا کیس جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا. اب جب کیس کلیئر ہو گیا تو بہت سارے لوگوں کی ماں مر گئی، آپ جو بھی کہیں اس کو، کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آئی بڑا لمبا عرصہ کہ اب اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، ہینڈل کیسے کرنا ہے. اپنے وی لاگر صحافیوں کے ذریعے کوئی ادھر ادھر کی انہوں نے چون چرا کرانے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی بات یہی تھی. بات ہے کہ کیس کسی کے خلاف بھی ہو، چاہے وہ نواز شریف کے خلاف ہو، چاہے وہ آصف علی زرداری کے خلاف ہو، چاہے عمران خان کے خلاف ہو، یا ایون کسی جرنیل کے خلاف بھی کوئی کیس ہو، فیکٹس کو آپ ڈسٹارٹ نہیں کر سکتے. اگر فیکٹس جو ہیں، جو آن ریکارڈ جو چیزیں ہیں، اس کی بنیاد کے اوپر صرف فوج اس لیے کیس بنائے سیولینز کے خلاف کہ ان کو بلیک میل کرنا ہے، کچھ آپ شارٹ ٹرم جو پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں، انٹرسٹ ہیں، وہ حاصل کرنے ہیں، اور پھر بعد میں جب موقع ملے، جب ان سے بات طے ہو جائے تو ختم کر دے رہے، تو یہ بڑی غلط بات ہے. صحافی کا کام فیکٹس کو رپورٹ کرنا ہے. جب تک فیکٹس نہیں تھے میں نے غلط کہا، جب فیکٹس آ گئے، جب سامنے کلیئر تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کے سامنے رپورٹ کر دیا، ثبوت رکھ دیا. میں نے ججمنٹ، پوری ججمنٹ بھی ریلیز کی اپنی خبر کے ساتھ، اور میں نے وہ متعلقہ حصہ بھی کیا جس میں جج ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ پیسے آنے ہی سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ میں تھے جس میں ملک ریاض نے جرمانہ جمع کروانا ہے. اور اپنی طرف سے این سی اے نے اس ایگریمنٹ کے ذریعے ملک ریاض کو سزا دی، یعنی کہ اس کو باؤنڈ کیا کہ خبردار یہ پیسے تم نے سیدھے وہاں لے کے جانے ہیں. اب بات یہ ہے، بعض لوگ بڑے ضد میں آ کے بحث شروع کر دیتے ہیں، اور ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیسے پاکستان ہی آنے تھے، اور جب پوچھے بھی کیوں آنے تھے، کیا ریاست پاکستان کے پیسے تھے؟ کیا ریاست پاکستان کا کوئی افسر تھا ملک ریاض؟ کوئی بیوروکریٹ تھا؟ کوئی پولیٹیشین تھا؟ کوئی آفس بیئرر تھا؟ ارے بھائی سب کو پتا ہے، اس میں کچھ چھپانے والی بات ہی نہیں. یہ پاکستان کے اندر کوئی شخص بھی، زیادہ تر، مطلب آپ کوئی شخص کہنا غلط ہوگا، شاید 80-90% جو بڑے بڑے بزنس مین ہیں وہ اپنا پیسہ ڈکلیئر نہیں کرتے ہیں. وہ ٹیکس بچنے کے لیے اس طرح سے پیسے کی ایک موومنٹ کرتے ہیں جو کہ غلط ہوتا ہے، اور اس کو پکڑے اور سزا دی جائے. اس کیس کے اندر ملک ریاض کو جو مرضی آپ سزا دیں، اس نے وہ پیسہ جو وہ پلاٹ بیچتا ہے ان کو یہاں پہ شو نہیں کیا، اور اس نے منی کی یہ والی موومنٹ کی، اور یقینی طور پہ لانڈر کر کے اس نے واپس لے کے آنا تھا. ملک ریاض کے خلاف تو یہ والا کیس آج تک بنا نہیں، کسی بھی حکومت نے نہیں بنایا، اور یہاں پہ چونکہ ایک پولیٹیکل آبجیکٹیو اچیو کرنا تھا تو یہ بنا دیا. اور بہت افسوسناک ہے، اور مجھے پہلے سے پتا تھا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل گئی کہ اب اس کو یہ جو ٹاؤٹ ججز لائے ہیں ان کے ذریعے بھی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں گے تو پوری دنیا میں مذاق اڑے گا، کیونکہ لندن ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے تحت پوری دنیا کے سامنے یہ معاملہ کلیئر ہے کہ کس طریقے سے ایک پولیٹیشین کو، ایک سیرین پولیٹیشین کو پھنسانے کی کوشش کی گئی. بہرحال یہ معاملہ تھا، اور آج آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آ گیا کہ ایک انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ایک خبر کی وجہ سے پوری عدالت بھاگ گئی ہے اور وہ کیس تک مقرر کرنے کو تیار نہیں ہے. ہم آگے چلتے ہیں اور آپ کو جو پہلگام حملہ ہے اس کی تحقیقات کے بارے میں بتاتے ہیں. بی بی سی نے رپورٹ کیا، میں چند چیزیں پڑھتا ہوں اور پھر باقی پوائنٹس کی طرف آتا ہوں کہ جو الزام، مطلب حملے کے بعد جو ایک اعترافی بیان آیا یا ذمہ داری قبول کی گئی، دا ریزسٹنس فرنٹ جس کا معاملہ چل رہا ہے، اس حوالے سے جو باتیں کی گئی اس میں صاف ظاہر ہے کہ اسی اکاؤنٹ سے بعد میں کہا گیا کہ جی ہم نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا تھا. اور بھارت کی طرف سے الزام ہے کہ جو ذمہ داری قبول کی گئی اور جو بھی ایکٹیویٹی ہوئی، جو انٹرنیٹ سگنیچرز ملتے ہیں وہ پاکستان سے ملتے ہیں کہ وہ پاکستان سے آپریٹ ہو رہا تھا. اس بارے میں تفصیل نہیں ہے، مکمل ثبوت ابھی تک، مکمل شواہد بھارتی اتھارٹیز نے جاری نہیں کیے ہیں. اس تحقیقاتی رپورٹ میں اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس حملے کے اگلے ہی دن انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں پولیس کی جانب سے 3 افراد کے خاکی جاری کیے گئے اور دعویٰ کیا گیا ان میں سے دو لوگ کون سے؟ ہاشم موسیٰ عرف سلیمان اور دوسرا علی بھائی یا طلحہ بھائی، مطلب ایک ہی نام، بندے کے 2 نام ہیں، عرف طلحہ بھائی، مبینہ طور پر پاکستانی شہری ہیں، جبکہ تیسرے فرد عادل حسین ٹھوکر کا تعلق اننت ناگ سے ہی بتایا گیا. اننت ناگ انڈین کشمیر کا ایک ایریا ہے. تو 2 لوگوں کے نام یہ انڈین میڈیا کافی دنوں سے لے رہا ہے. وہی 4 تصویریں جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھیں، اس کے اندر 4 لوگوں کی تصویریں ہیں، اس میں سے 2 وہ کہتے ہیں لوکل کشمیری ہیں، اور جو 2 لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ
پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. پولیس نے اپنے بیان میں ان تینوں افراد کو لشکر طیبہ سے منسلک قرار دیا اور ان کے بارے میں اطلاع دینے پر 20 لاکھ روپے کا انعام کا اعلان بھی کیا. پولیس کی جانب سے اس معاملے کی جو FIR درج کی گئی اس میں کہا گیا کہ نامعلوم دہشت گردوں نے سرحد پار بیٹھے اپنے آقاؤں کی آما پر غیر قانونی اسلحے سے ان سیاحوں کو بلا امتیاز نشانہ بنایا جو سیاحت کی غرض سے پہلگام آئے تھے. اننت ناگ پولیس کی جانب سے ASP غلام حسین کی سربراہی میں اس واقعے کی تحقیقات کا آغاز کیا گیا، لیکن حملے کے دوسرے روز ہی انڈیا کے وفاقی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے حکام فورینزک ماہرین کے ہمراہ بھی کشمیر پہنچے اور 24 اپریل کو NIA نے اس حملے کی باقاعدہ تحقیقات سنبھال لی. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں BBC اردو کے نامہ نگار ریاض مسرور کے مطابق پہلگام حملے کی تحقیقات سے منسلک حکام نے بتایا کہ ابتدائی طور پر تو NIA نے جائے واردات پر بائسرن کے ارد گرد 12 کلومیٹر علاقے کو تحقیقات کا مرکز بنایا تھا، لیکن جمعرات کو یہ دائرہ مزید بڑھا دیا گیا. ان کے مطابق NIA نے ابھی تک 2000 سے زائد کشمیری نوجوانوں سے پوچھ گچھ کی ہے جن کے بارے میں پولیس کا دعویٰ ہے کہ وہ ماضی میں عسکریت پسندوں کے اوور گراؤنڈ ورکر رہ چکے ہیں. حکام کا دعویٰ ہے کہ اب تک کی تحقیقات میں ان 3 ملزمان کے علاوہ جن کے خاکے جاری کیے گئے تھے، چوتھا نام پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مقیم فاروق احمد عرف فروق ٹیٹروا کا نام سامنے آیا ہے. ان پر الزام ہے کہ وہ اس حملے کی نگرانی لائن آف کنٹرول کی دوسری جانب سے کر رہے تھے. بیسیکلی جو فاروق ٹیٹروا ہیں یہ ہیں انڈین کشمیر کے، لیکن الزام یہ ہے کہ یہ جب حملہ ہو رہا تھا تو یہ اس کو مانیٹر کر رہے تھے پاکستانی کنٹرول کشمیر والی سائٹ سے. اسی طرح بتایا گیا ہے کہ BBC کو یہ بھی بتایا گیا کہ حملے میں زخمی ہونے والے سیاحوں سے پوچھ گچھ کے بعد پتہ لگا کہ حملہ آوروں کے پاس جدید ساخت کے ایسے فون تھے جن کے ذریعے انہوں نے حملے کے بعد اپنے ہینڈلر سے رابطے کیے جو کہ حکام کے دعووں کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں موجود تھے. یہ میرے خیال میں کوئی جو سیٹلائٹ فون ہوتا ہے اس طرف اشارہ ہے. حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملے کے بعد عینی شاہدین نے تحقیقات کے دوران یہ بھی بتایا کہ حملہ آوروں نے باڈی کیمرے لگا رکھے تھے کہ وہ واقعے کی ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے. یہ جو واقعہ ہوا یہ بعض عینی شاہدین کا بیان ہے، تصدیق اس کی نہیں ہوئی بہرحال، اور واقعے کی ریکارڈنگ بھی کر رہے تھے. تاہم حکام کا کہنا ہے کہ ان دعووں کی مزید چھان بین کی جا رہی ہے، جبکہ ایجنسی نے حملے کے وقت بائسرن اور پہلگام میں موجود تمام سیاحوں کے فونز میں جو فوٹیج ہے اس کا بھی معائنہ شروع کر دیا ہے. کچھ مکانات گرائے گئے ہیں جس میں جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں ان کا بھی وہ شامل ہے. تو بنیادی طور پر جو تحقیقات آگے چل رہی ہیں اس میں جو نام لیا گیا ہے پاکستانی کا، ایک تو علی بھائی یا طلحہ بھائی ہیں، ان کا تو بالکل آئیڈیا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے نام کے حوالے سے کچھ تفاصیل جو ہیں وہ جاری کی گئیں اور ان تفاصیل کے مطابق یہ جو صاحب فاروق احمد عرف فروق ٹیٹروا، یہ تو ڈیفرنٹ نام ہے، لیکن جو اصل نام تھا وہ اس میں جو استعمال ہوا ہاشم موسیٰ عرف سلیمان. ہاشم موسیٰ عرف سلیمان، میں نے ان کے حوالے سے ذرا جاننے کی کوشش کی کیونکہ اس کے حوالے سے اسپیسیفکلی الزام تھا کہ یہ پاکستان سے ہیں. تو لیکن وہ جو انڈین میڈیا کے اپنے لوگ جو تفصیلات بتاتے ہیں اس کے مطابق بھی اگر ان کا کوئی تعلق تھا بھی صحیح پاکستان سے، ابھی نہیں پتا، یہ سب بات مبیت، یہ جو الزام ہے اس کا انڈیا نے بھی ثبوت دینا ہے. لیکن یہ جن صاحب کی بات ہو رہی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کا کوئی تعلق تھا بھی صحیح تو یہ کوئی ایسے کردار ہیں انڈیا میڈیا کے اپنے لوگوں کے مطابق جو بہت پہلے کہیں مطلب ڈیکیڈز پہلے یہ اس ایریا میں کشمیر میں چلے گئے ہوئے تھے پاکستان سے، اور اس طرح جو بھی وہاں پہ بھارتی ریاست کے خلاف کاروائیاں ہیں اس میں ملوث تھے، لوکل کشمیری لوگوں کے ساتھ مل کر جو بھی ان کے اپنی حقوق کے لیے آواز ہے یا جو بھی بات ہے. لیکن بہرحال یہ تحقیقات چل رہی ہیں. دہشت گردی کا بالکل کوئی بھی جواز نہیں ہوتا. سب لوگ، تمام پاکستانی اس بات پر متفق ہیں کہ بھارت جو بھی ایگریشن شو کر رہا ہے وہ بلا جواز ہے، اس نے کوئی ثبوت نہیں دیا. لیکن تمام پاکستانی اس بات پہ بھی متفق ہیں کہ دہشت گردی کا جو واقعہ وہ قابل مذمت بھی ہے، اور جو دہشت گرد بھی ہوں اور ان کے جو بھی ہینڈلرز ہوں ان کا صفایا کیا جانا چاہیے، اور خطے کے تمام ممالک کو مل کر اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. ایک خبر، مختصر خبر اور اہم خبر کہ انڈین جو ایئر لائن ہے اس کو $600 ملین کا ایک پورے سال میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہے. رپورٹنگ اس طرح سے کی گئی ہے کہ ایئر انڈیا could face up to $600 million in additional costs if Pakistan's space air ban, which will lead to higher fuel expenses, stays for a year. اگر ایک سال جاری رہتا ہے تو اتنا نقصان ہوگا. The airline is seeking government subsidies to mitigate the losses and as the ban will severely affect its operations.
اسی طرح اسی سے جڑی پہلگام حملے سے جڑی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیررسٹ ہیں، میں بار بار آپ کو اپڈیٹ کر رہا ہوں اس حوالے سے، وہ آن دا رن ہیں، ایک مین ہنٹ جاری ہے، پکڑنے کی کوشش جاری ہے. اور اس میں لیٹسٹ خبر بھی یہی ہے کہ اس وقت بھی جو انڈین ایجنسی ہے جو لیڈ کر رہی ہے اس آپریشن کو، نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی، اس کے مطابق کسی بھی لمحے وہ پہنچ سکتے ہیں. ان کے پاس سپلائز بھی یقیناً موجود ہیں، سپلائز سے مراد فوڈ سپلائز، اور وہ اس علاقے کو بہتر انداز میں جانتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ابھی تک اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہیں. اسی طرح بڑی اہم ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے پیٹ ہیگسیتھ جو کہ سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں، اور اس حوالے سے جو رپورٹ کیا گیا ہے جو انڈین جو وزیر دفاع ہیں ان کے دفتر کی طرف سے جو کیا گیا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان اے کال ود دا ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ آن تھرسڈے، یو ایس سیکرٹری آف ڈیفنس پیٹ ہیگسیتھ sent out a strong message of solidarity after the Pahalgam terror attack and said that the US supports India's right to defend itself. The US Secretary of Defense expressed condolences for the loss of lives اینڈ سولیڈیرٹی ود انڈیا ان دا ویک آف جو بھی پہلگام اٹیک تھا. تو اس میں اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس جو ہیں جو تلسی گلبرٹ ہیں، انہوں نے بھی بہت اسٹرینگ اسٹیٹمنٹ دیا بھارت کے حق میں، اور باقاعدہ انہوں نے تو ٹیررزم کو اسلامک ٹیررزم تک کہنے تک کی حد تک چلی گئی. جو کاش پٹیل ہیں ڈائریکٹر ہیں FBI کے، انہوں نے بھی بھارت کے ساتھ تحقیقات میں مکمل تعاون کا بیان دیا. مارکو روبیو خیر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے ایک بیلنسڈ بات کی، دونوں اطراف میں رابطہ کیا. بھارت میں تو صاف ظاہر ہے کہ اگر یہاں سے سیکرٹری خارجہ فون کر رہا ہے تو وہ سیکرٹری خارجہ سے ہی بات کر سکتا ہے، وزیر اعظم سے بات نہیں کروائی جائے گی. پاکستان میں فون گیا تو انہوں نے وزیر اعظم سے بات کرائی، شہباز شریف صاحب سے ان کی بات ہوئی، اور انہوں نے بھارتی سائڈ پہ یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ ٹینشن کو کم کریں، نارملائز کریں، اور کوشش کریں کہ بات جنگ کی طرف نہ جائے. لیکن پاکستان کی سائڈ کو کہا کہ وہ تحقیقات میں تعاون کریں، جو کہ پاکستان پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ وہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے. تو جو پیٹ ہیگسیتھ کا رابطہ ہے جو ان دونوں رہنماؤں میں بات ہوئی ہے، یہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے انکریزنگ نمبر آف جو گورنمنٹ فنکشنریز ہیں ان کی جو سپورٹ ہے وہ اب انڈیا کی طرف جا رہی ہے. اوور آل حقیقت یہی ہے کہ انڈیا کو انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے سپورٹ نہیں ملی ٹاپ لیول سے، لیکن امریکہ کے اندر جو اس وقت کی ڈسپنسیشن ہے اس میں ایک لارج نمبر آف آپ کہہ لیں کہ انڈین سپورٹنگ پیپل ہے، اور وہ اب ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک اہم چیز پاکستان کی طرف سے صاف ظاہر ہے کہ ہمیں بعض چیزیں مایوس کن نظر آتی ہیں. ان مایوس کن چیزوں میں سے ایک مایوس کن چیز یہ تھی کہ ہمارے ہاں بعض مسخرے وزیر ہیں، وہ بیٹھ کے عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، خصوصاً ہمارے وزیر اطلاعات تو حکومت کا فیس ہوتا ہے. پہلی بات ہے کہ میں ویسے اس منسٹری کے خلاف ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہوتی، ہر شعبے کا اپنا اسپوکس مین ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے. لیکن چلیں آپ لے لیں جی کہ ایک آپ کے انفارمیشن منسٹر ہیں، ایک مسخرے شخص کو جس کو بات کرنے کا پتہ نہیں، بدتمیز آدمی ہے. آپ کو پتہ ہے مڈل فنگر والا سمبل جو ہے اس نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے بتایا تھا، آئین ایک ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور اگر آئین نہیں بھی پکڑا ہوا تھا، ایک میرے خیال میں وہ فوٹو شاپ تصویر ہے جس میں آئین پکڑا ہوا ہے، لیکن وہ بنیادی طور پہ آئینی حوالے سے جو بھی ایک کوئی امینڈمنٹ پہ کام ہو رہا ہے یا کوئی لیجسلیشن پہ کام ہو رہا ہے، اس دوران وہ چونکہ ان کو فتح ہوتی ہے فوج کے تعاون سے، تو وہ اپوزیشن کی طرف مڈل فنگر کرتے ہیں. اور اس طرح کے بے شمار، اس بندے کو بات تک کرنی نہیں آتی. اور اب یہ بیٹھ کے وہ تارڑ صاحب جو ہیں انفارمیشن منسٹر، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جی 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ ہو جائے گا اور ہمارے پاس انٹیلیجنس اطلاعات ہیں. ایسی بات کبھی کی جاتی ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ بالکل پاگل ہو گیا ہے، وہ یہ کرنے لگا ہے، وہ کرنے لگا ہے. مطلب جس طرح ڈرا ہوا بندہ ہوتا ہے نا کہ حملہ ہو گیا تو قیامت آ جائے گی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں جی ہم مقابلہ کریں گے، منہ توڑ جواب دیں گے، اور ایک طرف آپ اس طرح کے رونے رو رہے ہیں اور اس طرح کی جھوٹی باتیں دنیا کے سامنے کر رہے ہیں. جی 36 گھنٹے میں حملہ ہو جائے گا، رات کے 2 بجے پریس کانفرنس کر کے. تھوڑا سا ہمیں میچور ریئیکشن کی ضرورت ہے. کچھ ذمہ دار لوگوں کو، کوئی ایسا لوگ جو بات کر سکتے ہوں، ایک فیس رکھتے ہوں، ان کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. پاکستان کو اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہیے. سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ جو DG ISI ہیں انہوں نے ایک ایسے اکاؤنٹ کا، سوشل میڈیا اکاؤنٹ کا ذکر کیا جو کہ شاید حالیہ تاریخ کی بہت بڑی خبر تھی
اور انہوں نے کہا کہ اس اکاؤنٹ سے جو میاں والی کے اندر ٹیررسٹ اٹیک ہوا اس سے ایک دن پہلے کہا گیا تھا کہ میاں والی میں اس طرح سے کارروائی کی جائے گی. اسی طرح انہوں نے کہا کراچی کے اندر ایئرپورٹ کے باہر جہاں چائنیز انجینئرز کو نشانہ بنایا گیا, مارا گیا, انتہائی افسوسناک دردناک واقعہ ہوا تھا, اس کے بارے میں بھی انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اس سے کچھ دیر پہلے, اس حملے سے پہلے اسی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کچھ انفارمیشن شیئر کی گئی تھی. ابھی تک ڈی جی جو ہے وہ اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز فراہم نہیں کر رہے تاکہ اس کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹ دیکھے جا سکیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوئی مشکل چیز نہیں, یہ کوئی مشکل سائنس نہیں. آج کے اس دور کے اندر بہت ایزیلی پتہ لگایا جا سکتا ہے متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کہ وہ اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا تھا, اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کیا تھی, اس کا جو آئی پی ایڈریس اس کو یوز کیا جا رہا تھا وہ کیا تھا. اگر اس کو بائی پاس بھی کیا گیا ہوگا, آئی پی ایڈریس کو چھپایا بھی ہوگا, وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو یہ میرے خیال میں ڈی جی آئی ایس پی آر کے اوپر ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی آتی ہے اس طرح کے حالات میں, جبکہ اتنی زیادہ سرگرمی ہو رہی ہے. کوئی بھی غیر سنجیدہ بات ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے کہ وہ سامنے آئیں, اس سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی تفصیل بھی پیش کریں اور اس کی جو تحقیقات پاکستانی ریاست نے اب تک کی ہیں, لکھا ہوگا یقیناً متعلقہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو آئی پی ایڈریس اور مکمل اس کی جیوگرافک لوکیشن لینے کے بارے میں وہ شیئر کریں, کیونکہ یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے. اور ہم اگر ثبوت ہے تو دنیا کے سامنے لائیں, اور اگر نہیں ہے تو مذاق نہ کریں. یہ مذاق والی بات نہیں, بہت سنجیدہ بات ہے. دہشت گردی بہت سنگین مسئلہ ہے جو انسانیت کو لاحق ہے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی.